अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरा अहमद कसाना। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो इलेक्शंस का फ़ैसला हुआ है। 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे और इसमें सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हमारे हैं, उन्होंने इत्तफ़ाक कर लिया है। हालाँकि ये बेसिकली सदर मुमलिकत का काम था और आज वो साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से कि ये काम बेसिकली सदर मुमलिकत का था, लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा था या वो खुद नहीं करना चाह रहे थे। इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो अब क्या वाक़तन हो जाएँगे या इसमें अभी भी कुछ इफ एंड बट्स जो हैं वो शामिल हैं। साथ-साथ हम बात करेंगे इसराइल का जो हमला है, बार-बार बल्कि हमले हैं जो गज़ा के ऊपर हो रहे हैं और उसमें हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद हो चुकी हुई है। और अभी तक कोई लग नहीं रहा कि उसमें कोई लेट अप आएगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी उनको पूरी की पूरी जो है एक ब्लैंकेट अप्रूवल दी गई है। उनको वो पैसे भी दिए जा रहे हैं, उनको वेपन्स भी दिए जा रहे हैं और कोई भी पूरा जो ज़मीर आलम है, वो लगता है कि सो चुका हुआ है। तीसरी बात जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जो हमने पिछले दिनों में बात की थी और लास्ट वीक भी ब्रिगेडियर साहब से बात की थी हमने, कि जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी उनकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी हुई है, वो वापस जा रहे हैं, तो अब आइंदा क्या सिनेरियो जो है वो इमर्ज होगा? इस तमाम उमूर को ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर महमूद साहब, जो कि वाइस प्रेज़िडेंट हैं वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के। जी, ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके टाइम का। सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि क्या आपको यकीन है कि अब इलेक्शंस वाक़ई 8 तारीख को हो जाएँगी जी, 8 फरवरी को, या अभी भी हमें थोड़ा-सा लैतो-लात से काम लेने लेते हुए नज़र आ रहे हैं सब लोग? जी, ये इलेक्शन की बात के ऊपर तो मुझे शकील बदायूनी का एक शेर याद आता है जी, जी। कि ये तो हर शाम उम्मीदों में गुज़र जाती है। आज कुछ बात है जो शाम को रोना आया, ओए कि होए हम होए! तो पिछले डेढ़ साल से सुन रहे हैं इलेक्शंस का, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दी और उन जजमेंट के ऊपर उन्होंने अमल भी नहीं कराया। मगर जो कल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर, जिसकी फुल जजमेंट तो मैंने अभी नहीं पढ़ी, बट उन्होंने एक वाज़िया ऑर्डर दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जाकर उसी कल शाम को ही सदर मुमलिकत के साथ जाकर उनसे मुलाकात करे और इलेक्शन की डेट का तयन करके उसकी जो है फाइनल रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को दें। हुँ, और जो उन्होंने जो सबसे खुशाइन बात की वो ये थी कि जब एक बार इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाएगी तो ये पत्थर पे लकीर होगी, कोई हुँ, इसको चेंज नहीं कर सकता। इसकी जी, बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं मेरी समझ में। बट पहले तो हम इसको जो है इसका ज़रा एनालिसिस कर लें कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और क्या वाक़ई जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस वक़्त संजीदा है इस काम में कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है अभी वो फ़ौरी हो जाए। वो 90 दिन के अंदर तो हर इलेक्शन के होने का इम्कान जो है वो तो ख़त्म हो गया, खत्म क्योंकि हो गया। हाँ, वो तो इलेक्शन कमीशन ने सैबोटेज कर दिया और जो पिछली गवर्नमेंट थी और जो प्रेज़ेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, इन सब ने मिल के हुँ, उसको सैबोटेज कर दिया। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े इनफैक्ट कल रिमार्क्स पास किए। मेरा ख़्याल में ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हुए, इसकी ज़िम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सदर और हुकूमत के ऊपर आती है। अब इसके ऊपर मेरा सवाल ये है कि जब आपने एक ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर फ़िक्स फिक्स कर कर दी दी। है हुँ, कि ये उनकी वजह से ये काम नहीं हुआ, और ये काम कोई छोटा-मोटा काम नहीं था, कि इसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की ब्लेटेंट वायलेशन हुई है, हुँ, जो क्लियरली ठीक। कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। उसके जानबूझ के जो पिछली हुकूमत थी और जो इंटरिम गवर्नमेंट है इस वक़्त और जो इलेक्शन कमीशन है, इन तीनों ने तो ख़ास तौर पे एक डिलिबरेट प्लान के अंदर
اس کو سیبیٹیج کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے دی. تو جب آپ نے ان کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے اوپر لازم ہے کہ ان کے لیے کوئی سزا بھی ان کو تجویز کرے. یعنی کہ ایک الیکشن کمشنر جس کی کہ ہسٹری چلی آ رہی ہے کہ وہ غیر جانبدار چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے. اس نے ہر سٹیج کے اوپر آئین کی جو ہے پاسداری جو ہے وہ نہیں کی بلکہ اس کی وائلیشن کی ہے. اور اس نے جان بوجھ کے ایک اسپیشل پارٹی کو اور اسپیشل گروپ کو فیور کرنے کی کوشش کی ہے. تو میری سمجھ میں تو پہلا جو انفیکٹ جو فیصلہ آنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا وہ تو یہ آنا چاہیے تھا کہ اس الیکشن کمیشن کو وہ کیا نام ہے ہٹا دیتے اپنی عہدے سے اور نیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کو الیکٹ کر کے اس کو جو بھی طریقہ ہے ان کی سلیکشن کا سلیکٹ کر کے نیا الیکشن کمیشن لاتے تاکہ جب الیکشن ہو تو اس وقت ملک میں ایک صاف اور شفاف انتخاب ہو سکے. بہرحال یہ تو دیکھیں گے. ابھی تو جو ہم نے چیز جو سوچنی ہے کہ کل جو پریزیڈنٹ الوی سے جب ملا چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم تو انہوں نے 8 فروری کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی. اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ الوی نے نومبر کے مہینے کی مجھے یاد نہیں ہے کون سی تاریخ اناؤنس کی تھی صرف اس نے مگر اس نے فائنلائز نہیں کی تھی صرف اپنی اوپینین دی تھی. اس وقت جب اس نے یہ اعلان کیا تاریخ کا تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جا کر اس کو ملے ایوان صدر میں اور بڑی عیاں چیز ہے کہ انہوں نے صدر کو مجبور کیا کہ یہ وہ اعلان نہ کریں. ابھی بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے ارباب اختیار ہیں جن کے پاس حکومت کی باغ دوڑ ہے ابھی ان کا اس فیصلے کے اوپر کیا ری ایکشن آئے گا. کیا پہلی چیز تو یہ ہے کیا واقعی وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے 8 فروری جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس چیز کی وہ انشور کریں گے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں اگلے سال. دوسری چیز جو سوچنے والی یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو کیا وہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکیں گے اس موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے. اینڈ آئی تھنک وہ ہمارے سب کے لیے ایک سوچ کا ایک پوائنٹ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کا جو ریکارڈ ہے وہ تو بڑا عیاں ہے سب کے اوپر کہ اس نے کیا 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 ہے پچھلے 16 مہینے میں. اور ابھی ان سے یہ امید کرنا کہ وہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن کرا دیں گے میری تو خیر یہ عقل جو ہے یہ بات نہیں مانتی. اور اس میں خاص طور پہ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے کہ الیکشن کمشنر کے ساتھ ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ بھی جو ہیں وہ جانبدار ہیں وہ بھی غیر جانبدار نہیں ہیں. نا جی بالکل. اور خاص کر جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے کہ ہم دیکھیں نا کہ پنجاب کی گورنمنٹ جس طرح کی اس نے نواز شریف کی جو ہے وہ قید جو ہے وہ معاف کی اور مجھے تو وہ جب اس نے وہ قید اس کی نواز شریف کی معاف کی تو مجھے تو ایک شعر یاد آ گیا کہ سوال کون اٹھائے گا منصوں پہ حضور بری ہوئے سبھی مجرم گواہ قید میں ہے. تو انہوں نے تو پنجاب گورنمنٹ نے تو کھل کے یعنی کہ ایک مجرم کو بری کر دیا اور باقی جو لوگ ہیں بے گناہ لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ قید ہیں اس وقت پنجاب میں. تو پنجاب میں تو جو پنجاب کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ تو کھل کے انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے. تو اس لیے ابھی سب سے جو سوچ والی بات یہ ہے کہ ان
سپریم کورٹ کے ان اعلانات کے بعد آج دیکھتے ہیں جی سپریم کورٹ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کیا اناؤنس کرتی ہے. کیا وہ اس چیز پہ بھی کچھ زور دیتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اور وہ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اس کے متعلق کوئی ہدایت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور تو خاص طور پہ ان حالات میں کہ جب ایک بہت بڑی مقبول پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر صرف الزامات کی حد تک ان کو اندر رکھا ہوا ہے, ان کے اوپر کوئی کیس ابھی تک اپروو نہیں ہوا, کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا, کوئی وہ ان کے جرم ثابت نہیں ہوا, اور ان کو صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر اندر رکھا ہوا ہے, اور وہ پھر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, تو پھر الیکشن کیا ہوگا؟ جی ہاں, جی یہی تو سوچنے والی بات ہے نا جی, دیکھیں گے کیا ہوگا. ویسے جہاں تک کہ آپ نے بات کی کہ جس جرم کے اوپر آج کل عمران خان کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے وہ سائفر کیس ہے. وہ تو پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ کوئی سائفر کیس بنتا نہیں ہے کہ اگر پاکستان کو بیرونی طاقت اگر کو پاکستان کو وارننگ دیتی ہے تو کیا یہ پرائم منسٹر کا فرض نہیں ہے کہ اپنی قوم کو وہ اعتماد میں لے اور بتائے کہ اس وقت پاکستان کو کون سا بیرونی خطرہ ہے. بہرحال صحیح بات. اس کو چھوڑیں, ابھی اس میں تو ہم نہیں جانا چاہتے, بٹ ایک چیز میں ضرور یہاں کہوں گا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سائفر کیس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی جی مجھے کچھ خوش آئین لگتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ آئے گا. ایک جج نے تو خیر بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, علیحدہ کر لیا. مگر جو دوسرے جج ہیں اورنگزیب صاحب نام ہے شاید ان کا, جی انہوں نے اور ان کے ساتھ جو دوسری جج اور آئی ہیں ان دونوں کی جو بینچ نے جو ریمارکس دیے کل وہ ہیئرنگ کے اندر, وہ ریمارکس تو کم از کم میری جو سمجھ میں جو بات آئی ہے کہ وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ سائفر کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک بند کمرے میں جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ٹرائل ہونا چاہیے یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور کھلی کورٹ میں ہونا چاہیے, تاکہ سب لوگوں کو جو بھی وہاں پر کیا نام ہے واقعات ہوتے ہیں, جو بھی شواہد پیش کیے جاتے ہیں, سب لوگوں کو علم ہو. اور جیسا کہ اس نے آئی تھنک اعتزاز احسن نے کل کہا تھا کہ ہمیں لوگوں کے چہرے نظر آنے چاہیے تاکہ ہاں, پتہ لگے کہ جو گواہ آتے ہیں ان کا تاثر کیا ہے. تو تاثر کیا اس ہے. لیے یہ چیز بھی مجھے کچھ تھوڑی خوشائن نظر آتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہماری جوڈیشری میں کچھ یہ احساس جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں وہ یرغمال نہیں ہونا چاہتے. میں نے تو وہ آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا تھا کہ میں قاضی فیض عیسیٰ کو تھوڑا جانتا ہوں, اور جی مجھے اس وقت بھی امید تھی, اور آج تو خیر مجھے زیادہ امید ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹینڈ لے گا. وہ کسی کے دباؤ کے نیچے آ کر وہ اپنا سٹینڈ نہیں لے گا. وہ جو بھی ججمنٹ دے گا وہ اپنے خیال کے مطابق دے گا اور اپنی مرضی کے مطابق دے گا. تو لیکن میرا خیال ہے کہ بہرحال اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بھی کہیں, جو بھی فیصلہ کریں, وہ پاکستان اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. ان کی اپنی مرضی جیسی بھی ہو, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں پہ چھپا بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو. نہیں, وہ تو بالکل جی, وہ تو فنڈامنٹل چیز ہی یہی ہے کہ اس وقت یہ ہماری سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ اس وقت ملک کے جو بھی فیصلے ہوں, ملک میں جو بھی اس وقت کام ہو, وہ آئین کے مطابق ہو. اور یہ میں نے ایبسلیوٹلی. پہلے بھی کہا تھا, یہ ہمارے سپریم کورٹ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک ایبسلیوٹلی. میں آئین کے اوپر عمل کرائے. اور اس کے ساتھ یہ ہماری مسلح افواج کی بھی ذمہ داری ہے, ان سب نے اوتھ لی ہوئی ہے کہ ہم وی سویئر آن دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آئین کے اوپر پورا مکمل جو ہے عمل کریں, اور جو بھی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے, میں تو اس چیز پہ بار بار ابھی زور دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے.
اور سزا جیسا کہ جسٹس اطہر الملہ نے کہا تھا وہ آرٹیکل 6 کے نیچے آئے گی آئین کی وائلیشن کے لیے. بہرحال پھر اس میں تو برگیڈ صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے پھر تو اس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں, پھر چیف الیکشن کمشنر بھی آتے ہیں, اور تمام وہ گورنمنٹس جنہوں نے ابھی تک ڈیلی ڈیلنگ کی ہے اور الیکشنز نہیں کروائے ہیں وہ تمام انڈیویجولز اس کے زمرے میں آتے ہیں. جی آرٹیکل 6 بالکل لگنا چاہیے. بالکل, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آئین کے اوپر مکمل پابند عمل کروایا جائے, اور جس کسی نے بھی آئین کی وائلیشن کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ کوئی کہ یہاں پر کوئی چیریٹی تو نہیں ہے, یہاں پر کوئی یعنی میں کوئی اس قسم کی حالات تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے جائیں اور ہم ان کو معاف کرتے جائیں. آئی تھنک ٹائم آ گیا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی آتے ہوں, چاہے اس میں سابق آرمی بالکل چیف بھی جی, آتے اگر اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں ہاتھ ہے تو وہ بھی قانون کے دائرے میں آنی چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر تو ملک کی کوئی بقا نہیں ہے. آئی تھنک میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہ یہ علامہ اقبال نے بڑی ایک واضح سوچ دی تھی کہ عوام کے ہاتھ میں ہے اس ملک کی اور اس قوم کی تقدیر, اور ہم نے اس پہ عمل نہیں ہونے دیا کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو ہم نے ایسا یعنی کہ یک طرفہ اگنور کر دیا ہے کہ ہم عوام کی رائے کی نہ ہم کوئی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اس کی کوئی قدر کرتے ہیں. چلے ہم یہ تو کہہ سکتے تھے چلے پہلے جب پاکستان بنا تو ہمارے عوام جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھی, ان کی سوچ نہیں تھی, ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. مگر آج کل کے جو عوام ہیں وہ واضح طور پہ دو چیزیں جو ہیں وہ ان کی سمجھ میں بالکل ہر آدمی کی سمجھ میں ہے, چاہے وہ گاؤں میں ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو, جیسا بھی ہو. دو چیزیں جو اس کی سمجھ میں اس وقت ہیں, ایک کہ ہمیں اس ملک میں آزادی چاہیے, ہمیں کسی کی غلامی نہیں چاہیے, ہم کسی طاقت سے ڈکٹیشن نہیں لے سکتے اور کسی اور کے جو ہے انٹرسٹ میں کام نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے انٹرسٹ جو ہے ان کو سپر موسٹ رکھنا چاہیے, اور ہمیں اپنے جو بھی ہیں اپنے انٹرسٹ ان کو سیکیور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری چیز جو ہماری قوم میں جس کا بھی بڑا واضح طور پہ ان کو احساس ہے کہ ظلم کا دور ابھی نہیں چلے گا. جتنی بربریت کر لی ہے پچھلے 75 سالوں میں اس قوم کے اوپر, جس قسم کی مظالم کیے گئے ہیں اور آج بھی کیے جا رہے ہیں, میں تو بار بار کہوں گا کہ یہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے یہ فیشسٹ گورنمنٹ ہے, اور وقت آنے پہ اس گورنمنٹ کا کبھی ٹرائل ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو اقدام کیے اور جس طرح سے لوگوں کو انہوں نے کچلا, آج بھی یعنی کہ پتنی 15 یا 20 ہزار جو ہیں لوگ جیلوں میں ہیں, اور نہ ان کو کوئی چارج شیٹ ہے, نہ ان کو کسی قسم کی جرم میں انڈائٹ کیا گیا ہے. اور کیا نام ہے خواتین بھی ہیں بیچارے وہ جی اس میں خواتین بھی ہیں جی خواتین بھی ہیں, اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کیا قصور ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کو سزا دیں, یہ کوئی نہیں کہتا کہ سزا نہ دیں, بٹ یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ 15-20 ہزار بندوں کو اریسٹ کر کے ان کو جیل میں رکھیں اور ان کو ضمانت پہ بھی نہ نکلنے دیں. اس میں بھی ہماری کورٹس کا جو ہے بڑا عمل دخل ہے کہ ہماری کورٹ کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو اتنے مہینوں سے قید ہیں جن کے خلاف ابھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی, تو ان کو کیوں نہ ضمانت کے اوپر چھوڑا جائے. تو بہرحال یہ دو چیزیں اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی آپ کو ادھر ایڈ کر دوں تاکہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے شاید وہ آج کی ڈیولپمنٹ دیکھی ہو کہ نہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے بریگیڈی صاحب, ہماری جو رجیم چینج آپریشن کی جو کہانی ہے اسی طرح کی ایک رجیم چینج آپریشن جو ہے اس کی کہانی شروع ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں.
بنگلہ دیش میں ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل آف امریکہ، ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آفرین اختر، انہوں نے بنگلہ دیش گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آج یعنی جمعے والے دن حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، اپنے اختیارات جو ہیں وہ اپنا اقتدار جو ہے وہ یا پریزیڈنٹ کے حوالے کر دیں یا اسپیکر کے حوالے کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں، ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح کی لینگویج ہے جو کہ ڈونلڈ لو نے ہمارے خلاف کہی تھی، ہمارے سائفر میں جو آئی تھی، اور وہی چیز جو ہے وہ اب بنگلہ دیش میں ریپیٹ ہونے جا رہی ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے، کہانی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی، اب وہ وہاں پہ بھی ہونے والی ہے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جی؟ نہیں جی، یہ تو خیر میری علم میں یہ پوری طرح یہ بات نہیں تھی۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ بنگلہ دیش کی الیکشن کے لیے اپوزیشن کو تیار کیا جا رہا ہے، مگر میرے علم میں یہ نہیں تھی کہ امریکن مداخلت جو ہے بنگلہ دیش میں وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ امریکنز ابھی کہہ رہے ہیں کہ حسینہ واجد جو ہے وہ اپنی حکومت چھوڑ کے علیحدہ ہو جائے، کسی اور کو اختیار دے اور الیکشن جو ہے اس کے انڈر ہو۔ بٹ چیز یہ تو ہے جی کہ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ ہم اگر نکل جائیں، اگر امریکہ کی ڈکٹیشن سے ہم نکل جائیں اور ہم اپنے فیصلے خود کرنے شروع کر دیں اور اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو سب سے اوپر رکھیں، تو ہمارے ملک کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ جس دن اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ان دونوں چیزوں پہ اوپر عمل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور ایک صاف اور شفاف الیکشن جو ہے اس ملک میں ہم کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمارے ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدل جائے گی۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں اللہ ہے کرے۔ کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ سمر جائیں گے، اور جس ہم بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گی۔ چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے۔ اچھا جی، ذرا یہ فلسطین کی جو صورتحال ہے بڑی مخدوش ہو چکی بھی ہے بریگیڈی صاحب، وہ پاکستان میں بھی اس کے اوپر ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ باقی دنیا میں تو ہم ویسٹرن کنٹریز میں تو دیکھ رہے ہیں کہ تمام کیپٹلز ہیں اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں پہ آ کے مظاہرے کیے ہیں، لیکن ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ اس طرح اپنا رول پلے نہیں کر رہی ہیں۔ یو ٹیک آن اٹ جی۔ نہیں، بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار جو پیلسٹینینز ہیں انہوں نے ایک جذبہ دکھایا ہے اور قربانی کے لیے وہ تیار ہیں، اور انہوں نے بے حد قربانی دی ہے اس موجودہ جنگ میں۔ مجھے ایگزیکٹلی تو یہ ابھی نہیں پتا، میں نے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں اسٹڈی تو نہیں کی، بٹ جو خبریں میں سنتا ہوں اس سے میرا اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیلی فورسز کو وہ کامیابی نہیں ہوئی جو کہ وہ چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے کوئی ڈیپ پینیٹریشن نہیں کی غزہ کے اندر۔ یہ اس کی وجہ کیا وہ پیلسٹینین کی مزاحمت ہے یا کوئی اسرائیل کی اپنی سوچ ہے، یہ میں ابھی واضح طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، بٹ میرا خیال یہ ہے کہ پیلسٹینین میں اس وقت مزاحمت کرنے کا جذبہ ہے اور ان کے پاس کچھ طاقت بھی ہے، اور میرا اندازہ ہے اپنا ایز اے سولجر کہ وہ ضرور رجسٹ کریں گے اسرائیل کا یہ جو آپریشن ہے۔ اور میں تو اس قوم کو سلام کرتا ہوں جی کہ جن کے اس وقت 9,000 سے زیادہ بندے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ بچوں کی اور عورتوں کی ہے۔ اور بہت زیادہ۔ یہ جو ہے قربانی یہ وہی قومیں دے سکتی ہیں جن کا کہ جذبہ جو ہے وہ اجاگر ہو اور وہ اس قربانی دینے سے دریغ نہ کرے،
کہ یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطینی اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے اس بمباری کے باوجود. ابھی بھی وہ میں دیکھتا ہوں کئی ویڈیوز آتی ہیں کہ جس میں حالات زندگی جو ہیں وہ ٹھیک ہے، جس طرح بھی ہیں وہ چل رہے ہیں. وہ لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں ادھر وہاں پر. ابھی میری سمجھ میں تو زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ مسلمان ممالک کے اوپر ہے. وہ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان ہماری ممالک جیسے او آئی سی کو دیکھیں. ہماری او آئی سی جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے. ہمارے مسلمان جو حکمران ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. صرف عوام کی حد تک ایک ریئیکشن نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو بالکل وہ اسی طرح ہی جیسے کہ وہ چاہتے ہیں اسی طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے ان کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے. نہیں، وہ ٹھیک ہے جی، مگر اگر ان مسلمان ممالک میں عوام کا جذبہ بھی اگر سامنے آ جائے تو وہ مجبور کریں گے وہاں کے حکمرانوں کو کہ وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کریں. اور یہ چیز جو ہے اس کا اثر تو ہو رہا ہے کہ یہ سعودی عربیہ جو پہلے تعلقات اپنا بحال کرنا چاہ رہا تھا، اسٹیبلش بنانا. کرنا چاہ رہا تھا ہاں ہاں اسرائیل کے ہاں. ساتھ، ابھی وہ اس چیز سے ہٹ گیا ہے اور وہ ابھی سمجھتا ہے کہ اس کے کوئی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو سکتے. وہ اس لیے کہ لوگوں کا جو ہے وہ پریشر ہے اندرونی، اور باقی ممالک میں بھی یہ پریشر جو ہے یہ بڑا کلیئرلی بڑا آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھی پریشر جو ہے وہ ٹھیک طرح پورا پریشر نہیں آیا. کوئی جماعت اسلامی نے تھوڑے بہت کوئی ہاں. ڈیمونسٹریشنز کی یہ ہیں، نون لیگ بٹ اور ہم پیپلز نے پارٹی نے تو بالکل کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. جی بالکل ان کا تو کوئی انٹرسٹ لگتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ جماعت جے یو آئی والے بھی، مولانا فضل الرحمان کل سے اس نے کوئی جلسے کچھ شروع کیا ہے. کیے ہیں جس میں کہ وہ پیلسٹینین کی حمایت کر رہا ہے. اور وہ نہایت کیا میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں، بے شرمی کو ہی کہوں اور کیا کہوں، کہ وہ آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 2018 میں یہودی ایجنٹ کے خلاف الیکشن لڑی. یعنی کہ کیا آدمی اس کی سوچ کو جو ہے، کیا آدمی اس کو ڈسکرائب کرے کہ اس شخص کی جو ہے جو ہے نیت اور اس شخص کے جو ارادے ہیں وہ ہی مخلص نہیں ہے وہ کسی چیز پہ. اور وہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ جی وہ یہودی ایجنٹ تھا جس کے خلاف اس نے الیکشن لڑی، میں تو کہتا ہوں وہ خود یہودی ایجنٹ ہے پھر اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو. اینی ہاؤ اچھا، یہ یہ بریگیڈ صاحب جو آخر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ ذرا افغانستان کے جو ہمارے مہاجرین ہیں ان کی واپسی کے اوپر میں چاہوں گا آپ کا آخر میں کامنٹ آ جائے، کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو ہولڈنگ کیمپس میں ڈال دیا گیا ہے، آہستہ آہستہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے واپس افغانستان کی طرف. اور بہت سارے اس میں جو تصاویر آ رہی ہیں بڑی دردناک قسم کی، بچے ہیں، خواتین ہیں جو یہاں پہ کئی سالوں سے رہ رہے تھے، ان کو اب واپس جانا پڑ رہا ہے. ظاہر ہے ان کے یہاں پہ گھر جو تھے وہ سارے مسمار کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد والی بستی جو تھی وہ بھی مسمار کر دی گئی ہے. تو کیا کہیں گے جی اس حوالے سے؟ اس میں جی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کاروائی یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغان ریفیوجیز کی پرابلم ہے. ہم نے پچھلے پتنی کتنی دہائیوں سے یہ 40 لاکھ افغان جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، اور ہم نے ان کی دیکھ بھال کی ہے اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. اور ابھی اس سٹیج کے اوپر آ کر ہمیں یک طرفہ فیصلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ مہینے جو ہیں ان کی واپسی ڈیلے ہو جائے مگر کسی طریقے سے ہو جائے اور دونوں حکومتوں کے آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ ہو تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور افغانستان کے لیے بھی بہتر ہوگا. ورنہ ٹھیک. ہمارے تعلقات جو ہیں افغانستان سے وہ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے.
افورڈ نہیں کر کہ سکتے. پاکستان اس سٹیج کے اوپر جہاں ہم اندرونی جو ہے وہاں بھی انتشار ہے، بیرونی ہمیں امریکہ کی اور انڈیا کی جوائنٹ جو ہے ایک ڈائریکٹ ایک ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، ہمارے لیے ایک وارننگ ہے. ان حالات میں ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک رکھنی بہتر چاہیے. رکھنے چاہیے. اور ٹھیک. حیرانگی تو مجھے اس چیز پہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب سے یہ عاصم منیر آیا ہے اس نے ایک بار بھی افغانستان کی جو ہے یہ اس نے وزٹ نہیں کی، اور نہ ہی ہمارا فورن منسٹر جو تھا پہلے بلاول اور آج کل جو موجودہ فورن منسٹر ہے انٹرم فورن منسٹر، انہوں نے کسی نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ افغانستان جائیں اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ حالات جو ہیں وہ ہم استوار کریں. ہمارے لیے آرمی چیف آذر بھائی افغان جان تو گئے ہوئے تھے. ہے جی آذر بھائی جان تو گئے ہوئے تھے، افغانستان سے بھی ہوتے جاتے آرمی چیف. نہیں، وہی تو مجھے تو حیرانگی تو اسی چیز پہ ہے کہ آذربائیجان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے ہمارے لیے جتنی افغانستان کی امپورٹنس ہے. اگر آرمی چیف نے آذربائیجان جانا تھا تو اس سے پہلے ان کو افغانستان کا ایک دورہ جو تھا وہ ضرور کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ لنکڈ ہے جی بیسیکلی میری سمجھ میں ٹرکی، ایران، پاکستان، افغانستان، ان کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے. یہ چار ملک جو ہیں ان کے مفادات جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور یہ چاروں ملک جو ہیں یہ ان کے حالات اس وقت ٹھیک ہوں گے جس وقت ہم امریکن کیا نام ہے حکمرانی سے باہر نکل آئیں گے. ٹرکی اور ایران اور افغانستان تو پہلے نکل آئے ہیں، وہ تو اس وقت امریکہ کے تابع نہیں ہے، وہ تو امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیتے. بٹ ان سارے ممالک میں ایک صرف پاکستان ہے جو کہ چل رہا ہے انہی حالات کے اوپر. اور امریکن پاکستان ڈکٹیشن کے میں. جس طرح کے ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں اس سے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جی کہ اپنی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت بکنے لگے ہیں اغیار کے صنم خانوں میں. کہ جو بھی ہے یہ فوج اس کی فارمیشن میں ہمارا بھی کچھ رول رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہی جو ہیں پیدا کیے ہوئے جو ہیں یہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو غیروں کے ہاتھ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ہمیں بڑے فکر کی بات ہے اس کے اوپر کہ ہمیں ایک اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنائیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جس میں کہ فور موسٹ ریکوائرمنٹ از کہ we look after Pakistan's own national interest rather than serving the cause of somebody else. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں ابھی سب غور کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ریویو کرنا پڑے گا. اور فورن پالیسی ہمیں وہ بنانی چاہیے جو کہ ہمارے عوام کی کیا نام ہے سوچ اور ہمارے عوام کی خواہش کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایک فورن پالیسی جو ہے وہ مسلط کر دی جائے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی فورن پالیسی واحد کو ایک شخص یا ایک ٹولہ جو ہے وہ بنائے. کیا یہ گیا ہے میں نے ایک شعر غلامی میں مبتلا مجھ یہ کو کہ تجھ سے نہ ہو سکی فکر کی نگہبانی. بالکل جی فخر کی علامہ نہیں. اقبال نے ہاں ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ آپ نے شعر سنایا تو میں ایک اقبال کا شعر بھی آپ کے سامنے رکھوں. بہرحال بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ یہ جو غلامی ہے جی جی نہیں پلیز جی کمپلیٹ یور اقبال کا تو آرگومنٹ. خیر اقبال کا تو ہم نے کالج میں کافی مطالعہ کیا تھا. ہمارے پروفیسر تھے کیا نام ہے صوفی تبسم، تو اچھا اس نے ماشاء تو اللہ. ہمیں اقبال کے اوپر بڑے ہمیں لیکچر دیے تھے. اس وقت تو ہمیں
اقبال کے بڑے شعر بھی یاد تھے. آج کل ذرا ٹائم گزرنے کے ساتھ ابھی میں دوبارہ جو ہے میں پڑھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کوئی یاد کرنے کی. ہاں اقبال نہیں کا جو اچھی ہے بات جی, ہے جو اچھی بات اقبال ہاں کا جو فلسفہ ہے وہ بڑا اونچا فلسفہ ہے. اور اسی لیے اس کے اقبال اوپر ہم نے جیسے پابندیاں لگا دی ہیں, اس کا دن بنانا بند کر دیا ہے, اس کے اوپر جو ایڈیشنز آتے تھے, لوگوں کے فنکشنز ہوا کرتے تھے, وہ سب بند ہو گئے ہیں کیونکہ وہ میسج ہمیں چاہیے نہیں ہے نا. نہیں جی, ہم اس قسم کے جو ہیں ہمارے لیڈرز اور اس قسم کی سوچ رکھنے والے جو ہیں آدمی, وہ ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. مجھے کیسے تو بولتے یاد ہے کہ میں 7 سال کی میری عمر تھی کہ جب یہ میں نے علامہ اقبال کا جنازہ دیکھا تھا. وہ اچھا جا رہا تھا, میں نے اس جنازے کو دیکھا ہے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کرم کرے اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی خواہشات ہیں اس کے مطابق پاکستان آگے بڑھے. مجھے اقبال کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے. اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو یہ سحر پیدا بالکل. ہوگی انشاءاللہ, اور ضرور ہوگی, آپ کی دعاؤں سے ہوگی, اور یقیناً ہوگی انشاءاللہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہیں if دیکھیں winter جی, comes can spring be far behind. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے میں نے اس کے اوپر وہ شکیل بدایونی کا شعر بھی سنایا تھا ہاں کہ ہاں آج کچھ بات ہے کہ جو شام ہم، کو رونا آیا, کہ یا ہائے تو ہائے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے جس کی وجہ سے رونا آیا, یا ہاں یہ بھی ایک کڑی ہے جو پرانے فیصلے ہیں ان کی, کہ جس کے اوپر ہم نے نظر انداز کیا ہے آئین کو, اور ہم نے صحیح بات کیا نام ہے الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائے 90 دن کے اندر اندر. بہرحال یہ ابھی دیکھتے ہیں, ہم تو بڑے انشاءاللہ منتظر رہیں گے کہ اس سپریم انشاءاللہ کورٹ کے فیصلے کا فائنل نتیجہ کیا نکلتا ہے. انشاءاللہ اس پہ جاری رکھیں گے اپنی گفتگو کو بھی. اور خاص طور پہ پچھلے دنوں میں ایک لمز میں فنکشن ہوا تھا, اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم ہم جب بات کریں تو اس میں ذرا دیکھیں کہ لمز کے جو اسٹوڈنٹس نے سوال کیے تھے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر, ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے کیوں اس طرح کے سوالات کیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو پوری آزادی دینی چاہیے سوچ کی, فکر کی اور ان کے اظہار کی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی آپ میرا خیال ہے ہم سے اگری کریں گے کہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں, انہوں نے بدتمیزی نہیں کی تھی, انہوں نے اپنے ایک سوچ کا انداز تھا ان کا, انہوں نے وہ سوال کیے تھے اور وہ بنتے تھے سوالات. نہیں تو جی, انشاءاللہ ہاں یہ بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ وہ جو بھی موجودہ حکمران ہیں یا جو بھی گیسٹ اسپیکرز آئیں وہ ان سے ڈائریکٹ سوال کریں. مجھے یاد ہے کہ ہاں جب ہلری کلنٹن لاہور گئی تھیں گورنمنٹ کالج میں ایڈریس کرنے کے لیے, تو وہاں ایک لڑکے نے بڑا ڈائریکٹلی سوال کیا کہ وائی آر یو ٹریٹنگ اس ایز اے اسٹیپ مدر. تو ہلری کلنٹن کو اس سوال کا جواب دینا پڑا. اس نے کہا جو بھی تھا اس کو اس نہیں وہ لڑکے دیتے نے ہیں بڑا اس ہاں کو ہاں بر منگا اس ہاں کا سوال کیا. He says, why is America بالکل treating Pakistan like a stepmother? بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ فور یور ٹائم. السلام علیکم جی. اوکے جی, تھینک یو سو مچ جی, خدا حافظ جی. السلام علیکم.